Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete afsana named as Middle Class by Tahreem Anjum. So let's start it. कशफ तेज़ी से हाथ चलाते हुए किचन में काम निपटाने में मसरूफ़ थी। कामों के दौरान हारिस की बातें याद आती तो लबों पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट खेलने लगती। शबनम बीमार थी। उसके लिए एक तरफ सूप रखा और दूसरी तरफ सूजी, पिस्ते और बादामों वाला हलवा बनाने की तैयारी हो रही थी। उसे ताकत फ्राहम करने के लिए ज़रूरी था। दोपहर का खाना खानसामा की मदद से पहले ही तैयार हो चुका था। ये किसको सोच के मुस्कुराया जा रहा है? अपने पीछे भारी मर्दाना आवाज़ सुनकर वो अचानक मुड़ी। गालों पे कलियां सी चटकने लगी। अरे हारिस, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बस आ गया, जिसके लिए तुम मुस्कुरा रही थी उसे तुम्हारी कशिश खींच लाई। क्या हो रहा है? इतने मुलाजमीन के होते हुए तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो शबनम बीमार है ना, उसके लिए कुछ पका रही हूँ। क्यों करती हो बेकार में इतनी मेहनत? वो तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करती है और तुम फिर भी हर वक्त उसे खुश करने के बहाने ढूंढती रहती हो। हारिस संजीदा हुए। क्या करूँ हारिस, मैं गिल्टी फील करती हूँ। उसके दुख की वजह भी मैं ही हूँ। तुम नहीं हो कशफ, वो ज़रा सख्ती से बोले। शादी से इनकार मैंने किया था, कसूरवार मैं हूँ। हाँ, लेकिन मेरी वजह से किया था ना। वो फिर मुस्कुराई। तो कहीं ना कहीं तो मैं भी कसूरवार हूँ ना। कशफ ने बेचारगी से हारिस की तरफ देखा। तुम कभी नहीं सुधर सकती। तुम्हारा खमीर ही मोहब्बत की मिट्टी से गुंदा है। कोई तुम्हें कैसे बदल सकता है? मेरा इंतखाब बेहतरीन है। हारिस ने लगावट और मोहब्बत से उसके कंधों को थामना चाहा, लेकिन उसने उन्हें बाहर की तरफ धकेल दिया। जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए, बस खाना लगने ही वाला है। हारिस मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए तो कशफ सोचने लगी, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं शबनम का दिल जीत लूँगी। बीमारी के दौरान उसने शबनम की इतनी खिदमत की थी, उसकी हर बात और हर ज़रूरत का ख्याल रखा था। उसने इतनी मोहब्बत और खलूस से तीमारदारी की थी कि कोई भी होता तो ज़रूर पिघल जाता, सारे शिकवे शिकायत भुला देता। काशिफ का ताल्लुक मिडिल क्लास घराने से था। बाबा बैंक में मुलाजिम थे, अच्छी तनख्वाह थे, इसलिए 6 अफराद का गुजारा आसानी से हो जाता। हर आसाइश ज़िंदगी तो नहीं थी, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए तरसना भी नहीं पड़ता था। सब बहन भाई ज़ेरे तालीम थे। बड़े भाई फवाद तो तकरीबन तालीम ख़त्म कर चुके थे। कशफ का भी ग्रेजुएशन का आखिरी साल था। कशफ के बाद जवाद और रोशीन भी ज़ेरे तालीम थे। कशफ की वालदा ज़ीनत आरा बहुत सलीका शुआर और बुर्दबार खातून थी। ये उन्हीं का तदब्बुर था कि घर भी आसानी से चल रहा था, बच्चों की तरबियत भी आला खतूत पर हो रही थी और हर महीने वो बचत से कशफ का जहेज़ भी तैयार कर रही थी। ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के साथ साथ उन्होंने बच्चों को अच्छी आदत देने की भी भरपूर कोशिश की थी। ख़ास तौर पर दोनों लड़कियों के अंदाज, सलीका, बर्दाश्त और हिम्मत व हौसला पैदा करने के लिए खासी मेहनत की थी। अपनी सारी खूबियाँ उनकी ज़ात में मुंतकिल करती थीं और इसके लिए उनके शौहर खलीक उनके शुक्रगुजार थे, बल्कि अच्छे खासे मदाह भी थे। ज़ीनत आरा का इरादा तो यही था कि जैसे ही कशफ ग्रेजुएशन करे, अपने ही तबके के किसी पढ़े लिखे नौजवान से उसकी शादी कर दे। लेकिन कशफ के ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद जब बेगम मेहरुन्निसा हारिस यज़दानी का रिश्ता लेकर उनकी दहलीज पर आईं तो उनका हैरान होना फितरी था। कहाँ उनका मिडिल क्लास घराना और कहाँ हारिस का अमीर कबीर ख़ानदान। कशफ ने पहली बार हारिस को तब देखा था जब वह कॉलेज के लॉन में बैठी इन हमाक से पढ़ने में मसरूफ़ थी। कदमों की चाप पे सर उठाया तो फरीद किसी हैंडसम से नौजवान के साथ मौजूद था। फरीद से उसे सख्त चिढ़ थी। वो छिछोड़ा लड़का हर लड़की के पीछे भागने वालों में से था, मगर कशफ ने उसे कभी घास नहीं डाली थी। मिस कशफ, क्या आप हमारे साथ कैंटीन में एक कप चाय पीना पसंद करेंगी? गुस्से से कशफ का चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों से चिंगारियाँ निकलने लगी। वो एकदम से खड़ी हुई और फरीद की तरफ देखा। क्या तुम्हें एक बार समझ में नहीं आती बात? मैं तुम जैसे छिछोरे लड़कों के साथ कोई राब्ता नहीं रखना चाहती, बल्कि किसी भी लड़के के साथ बात नहीं करना चाहती। कितनी बार तुम्हें समझाया है, लेकिन आज तुम पता नहीं कहाँ से इस हैंडसम नौजवान को लाकर समझ रही हो कि मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी।
تم انتہائی غلط سمجھ رہے ہو مسٹر فرید۔ کشف نے بے اختیار اس نوجوان کی طرف دیکھا جو کشف کے منہ سے اپنے لیے ہینڈسم کا لفظ سن کر ہولے سے مسکرایا تھا۔ اور آپ کس خوشی میں مسکرا رہی ہیں؟ کشف نے تیکھی نظروں سے اس نوجوان کو گھورا تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، آپ پلیز اپنا کام جاری رکھیں۔ مجھے فرید کے ساتھ اس طرف نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر مجھے اس کے ارادوں کا علم ہوتا۔ دیکھنے میں تو آپ معقول شخص لگتے ہیں، پھر فرید جیسے چیپ شخص سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ بدقسمتی سے یہ میرے ایک دوست کا جاننے والا ہے۔ ایک بار پھر معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ اپنا کام کیجیے، میں چلتا ہوں۔ وہ فوراً ہی فرید کو کھینچ کر لے گیا۔ بعد میں اس پہ انکشاف ہوا کہ وہ انجانے میں ہی اسے ہینڈسم کہہ گئی تو شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ لبوں پہ مسکراہٹ بھی پھیل گئی، نہ جانے کیوں۔ یہ شادی سے پہلے حارث سے اس کی پہلی ملاقات تھی، جو آخری بھی ثابت ہوئی۔ پھر گریجویشن کے بعد اچانک ہی اس کا رشتہ آ گیا۔ امی اور بابا کو علم ہوا کہ وہ خاصے امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو تذبذب کا شکار ہو گئے۔ دونوں خاندانوں کی حیثیتوں میں نمایاں فرق تھا، جو شادی کے بعد مسائل کھڑے کر سکتا تھا۔ حارث کی والدہ عقل مند خاتون تھی، انہوں نے اپنے دلائل کے ساتھ انہیں قائل کر لیا۔ پھر بابا اور فواد بھائی نے چھان بین کی تو مطمئن ہو گئے۔ اللہ کا نام لے کر حامی بھری اور یوں وہ دلہن بن کر اس بڑے سے خوبصورت گھر میں آ گئی تھی۔ شادی کے اگلے ہی روز اسے علم ہو گیا کہ حارث نے اسے بہت بحث مباحثے کے بعد بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے۔ حارث کی خالہ جو شادی کے بعد بیوہ ہو گئی تھیں، انہیں مہر النساء نے نہ صرف اپنے گھر میں پناہ دی تھی بلکہ ان کی بیٹی شبنم کو اپنے اکلوتے بیٹے حارث سے منسوب بھی کر دیا تھا۔ شبنم بچپن سے جوانی میں قدم رکھنے کے ساتھ اسی خیال کے ساتھ ساتھ بڑی ہوئی تھی کہ ایک روز اسے حارث کا ہو جانا ہے۔ وہ اس پہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ حارث کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن اس وقت تک جب اس نے کشف کو نہیں دیکھا تھا۔ کشف پہ نظر پڑتے ہی اس کے جذبات بدل گئے تھے اور وہ اپنی تمام توانائیوں اور نظریات سمیت اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ شبنم کا رنگ جو کہ پہلے بھی اتنا گہرا نہیں تھا بالکل پھیکا پڑ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ شبنم سے لگاؤ بس اسی حد تک تھا کہ وہ بچپن سے سنتا آیا تھا کہ اس کی شادی اس سے ہوگی، ورنہ اس سے کوئی دلی یا مضبوط تعلق ہرگز نہ تھا۔ کشف دل میں یوں سمائی کہ وہ کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہ رہا۔ شبنم اور خالہ کو ناراض کرنا، امی کو تکلیف پہنچانا آسان نہ تھا، لیکن بہت مشکل سے صحیح انہوں نے اپنے گوہر مقصود کو پا لیا تھا اور پھر اسے ساری حقیقت سے آگاہ بھی کر دیا۔ کشف جان گئی تھی کہ اسے حارث کی خالہ اور شبنم کے تلخ رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس نے خود کو حارث کی محبت کی خاطر تیار کر لیا تھا کہ وہ اپنی محبت، خلوص اور محبت سے ان کے دل جیت لے گی، کیونکہ حارث نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی سہ سکتی تھی۔ 2 ماہ کی سیر و سیاحت سے واپس آنے کے بعد کشف نے خود کو اس کام کے لیے وقف کر دیا۔ خالہ کی سخت نظروں پہ نظریں جھکا لینا، شبنم کی تنزیہ اور حقارت آمیز باتوں کے جواب میں مسکرا دینا اس کا معمول بن گیا تھا۔ خالہ کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، حالانکہ گھر میں ہر کام کے لیے ملازمین موجود تھے، لیکن اسے تو دل جیتنے تھے۔ شبنم کی پسندیدہ چیزیں پکاتی، وہ لاکھ ناک منہ چڑھاتی، کھانے سے انکار کرتی اور بعض اوقات تو پلیٹ تک پھینک دینے سے گریز نہ کرتی، لیکن کشف نے ماتھے پہ شکن نہیں آنی تھی۔ وہ شبنم کو اتنا قصوروار بھی نہیں سمجھتی تھی، آخر اس کی بچپن کی محبت اس نے چھین لی تھی۔ وہ کشف سے جتنی نفرت کرتی کم تھی، لیکن کشف نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس نفرت کو محبت میں بدل کر دم لے گی۔ مہر النساء اسے روکتی، اتنا کام کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتی، انہیں بھی اس کی خوبیوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اپنے بیٹے کی پسند پہ رشک آتا تھا۔ انہیں علم تھا کہ شبنم میں سلیقہ نام کو نہیں تھا، وہ کام چور اور کاہل تھی، لیکن اس سے پہلے انہیں ان خامیوں پہ اعتراضات نہیں ہوا تھا کہ گھر میں ہر کام کے لیے ملازم تھے۔ لیکن کشف کو دیکھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ لڑکیوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ سلیقہ، محبت اور عقل مندی لڑکیوں کا زیور ہے۔ پھر انہوں نے کشف کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ اگر وہ کوشش کرنا چاہتی ہے تو کیا مذائقہ ہے، اگر شبنم اس کی توجہ اور محبت سے بدل جائے تو مہنگا سودا نہیں۔ کشف نے دن دیکھا نہ رات، وہ بیک وقت شوہر کی ضروریات بھی پوری کرتی،
ساس کی خدمت بھی کرتی اور خالہ اور شبنم کو خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتی۔ اب تو اسے اس گھر میں آئے 3 ماہ ہو چکے تھے، جن دنوں اس پہ انکشاف ہوا کہ اس کے اندر ننھی سی جان پل رہی ہے۔ حارث اور اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ انہی دنوں شبنم بیمار پڑ گئی۔ اپنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود اس نے شبنم کا پورے دل سے خیال رکھا۔ اب تو اسے یقین تھا کہ شبنم اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی خدمت کی وجہ سے ضرور موم ہو جائے گی، شکوے اور گلے بھول کر اسے معاف کر دے گی، قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لے گی، تو اسے اپنی محنت وصول ہو جائے گی۔ لنچ کے بعد وہ خود سوپ اور حلوہ لے کر شبنم کے کمرے میں گئی۔ اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلایا اور اس کے برے برے منہ بنانے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے حلوہ کھلایا۔ آج کشف کو لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑی بدلی ہوئی ہے۔ خوشی خوشی برتن ملازم کو دے کر باہر آئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ بہت خوش تھی۔ جلد از جلد اپنے کمرے میں جا کر حارث کو بتانا چاہتی تھی، لیکن خالہ کی آواز پر قدم رک گئے۔ دیکھو نا کتنی اچھی ہے کشف، تمہارا کتنا خیال رکھ رہی ہے۔ خود اس کی حالت اچھی نہیں ہے، پھر بھی اسے تمہاری فکر ہے۔ صبح سے تمہاری وجہ سے کچن میں محنت کر رہی ہے۔ مجھے تو کوئی شکوہ نہیں رہا اس سے۔ اب تمہیں بھی سب بھول کر نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ اب اتنی اچھی بھی نہیں ہے وہ، شبنم تلخی سے بولی۔ رہی صبح سے کچن میں کام کرنے کی بات، تو اس جیسی لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے اس طرح مصروف رہنے کی۔ کام ان کی گھٹی میں پڑا ہوتا ہے۔ ساری عمر کام کر کر کے وہ اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ کام کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ بہتر ہے آپ خواہ مخواہ اس کی اتنی تعریفیں نہ کریں۔ آپ بھول گئیں اس نے آپ کی بیٹی سے حارث کو چھینا ہے؟ میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ اور امی آپ اسے کیسے معاف کر سکتی ہیں؟ صرف ان 2 کاموں کی وجہ سے جو میرے لیے کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں ایسی کوئی بھی خوبی نہیں ہے۔ ایسی لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے کام کی، وہ کام کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ خالہ کی آواز آئی۔ ایسی لڑکیوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ مڈل کلاس لڑکیاں اور کون؟ شبنم کی آواز آئی۔ کتنے بھی اعلیٰ خاندان میں ان کی شادی ہو جائے، ان کی فطرت تو نہیں بدل سکتی۔ یہ مڈل کلاس لڑکیاں۔ اس کی آواز زہریلی تھی۔ کشف جیسے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ تو یہ تھا محنتوں اور محبتوں کا صلہ۔ وہ سست مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ مڈل کلاس سے ہونا نہ قابل معافی جرم ہے، بہت بڑا نقص ہے، کبھی نہ مٹنے والا لیبل ہے، یا پھر کالی۔ رستے میں ساس کے کمرے سے گزری تو وہ اپنی سہیلی سے فون پہ گفتگو میں مصروف تھی۔ اچھا ہی ہوا میں نے اپنے حارث کی شبنم سے شادی نہیں کی، وہ تو ہمارے سر پہ ناچتی۔ میں بہت مطمئن ہوں کشف کو حارث کی دلہن بنایا۔ ان مڈل کلاس لڑکیوں کا یہی تو فائدہ ہے۔ اونچے گھرانے میں شادی ہو جائے تو سر اونچا کر کے بات نہیں کر سکتی، ہر وقت خدمت کو تیار۔ اپنی زندگی آرام سے گزرے گی، بڑھاپا خوار نہیں ہوگا۔ ان مڈل کلاس لوگوں کے پاس ہوتا ہی کیا ہے؟ ایک عزت ہی ان کا سرمایہ ہوتی ہے۔ کشف سے عزت سے بولوں گی تو وہ خود کو نچھاور کرنے کو بھی تیار ہوگی۔ میں بھی خوش اور میرا بیٹا بھی خوش، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اسے لگا ایک دم اس کے جسم سے ساری توانائی نکل گئی ہو۔ ایسی حالت میں بھی کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تو جلدی سے باہر پڑے صوفے پہ بیٹھ گئی اور دل پہ ہاتھ رکھ لیا کہ یہ احساس تو اب ساری زندگی ساتھ رہنا تھا، ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel Middle Class. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.